24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन पहली जमात की वाक़िफ़ियत आमा के बाब नंबर 11 पर है। उन्वान है ट्रैफिक कवानीन। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि ट्रैफिक के चंद कवानीन की निशानदेही कर सकें। पैदल चलते हुए, सड़क पार करते वक्त और बस से सफर करते वक्त हिफाजती कवानीन की निशानदेही कर सके। बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजून तमहीद उठाएंगे, बाब के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? ये सवाल पूछने के बाद आप बच्चों को वक्त देंगे जवाब का, चूंकि जाहिर है वो सोच में पड़ जाएंगे कुछ देर के लिए और फिर जवाब देंगे। बल्कि इस सवाल में से आप एक और सवाल भी पैदा कर सकते हैं कि अगर ये ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर एक जवाब तो जाहिर है बच्चों की तरफ से आएगा कि फिर ट्रैफिक फंस जाएगी, रुक जाएगी और फिर बड़ी देर तक जब तक कोई पुलिस का बंदा नहीं आता तो ट्रैफिक रवां होना मुश्किल हो जाएगा। अगला सवाल है कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस क्यों खड़ी होती है? इसका जवाब भी बच्चे किसी न किसी हद तक दे पाएंगे। न भी दे पाए तो फिर आप उन्हें बताएंगे कि क्यों खड़ी हो, ताकि ट्रैफिक रवां रहे, चलती रहे और वो अपने इशारे से ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे। फिर आप पूछेंगे कि सड़कों पर ज्यादातर हादसे यानी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? अब इसकी वजहें तो एक से ज्यादा हैं। तेज रफ्तारी एक वजह है, बेएहतियाती गाड़ियां चलाने वालों की एक और वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह जो तमाम हादसों की होती है तकरीबन, वो ये है कि जब लोग ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करते। अब आप यहां से बात पैदा करके उन्हें ये बताएंगे कि बच्चों आपने स्कूल के कवानीन के बारे में पढ़ रखा है, बताएं कि कवानीन क्या होते हैं। उन्हें पता है स्कूल में मिसाल के तौर पर कि जब क्लासेस हो रही हों तो उन्होंने स्कूल में इधर उधर नहीं फिरना, बगैर इजाजत के वॉशरूम नहीं जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चों को बताएं कि जिस तरह स्कूल और कमरा जमात के कवानीन होते हैं उसी तरह ट्रैफिक के कवानीन भी होते हैं और वो अगले बाब में उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों को इस बाब के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बच्चों इस बाब में हम इन बातों के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद और चंद एक मिसाल। पैदल मुसाफिरों के लिए कवानीन, बस मुसाफिरों के लिए कवानीन, गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के कवानीन। अब हम आते हैं फरहंगे अल्फाज व मानी की तरफ। ट्रैफिक। अब देखिए, मैंने आपसे ये बात की थी ना कि मैं क्यों लिखता हूं ये मानी, और ये मानी मैं लुगत से देख कर क्यों लिखता हूं। अब ट्रैफिक किसको नहीं पता? बच्चों को भी पता है ट्रैफिक, आपको तो यकीनन पता है, किसको नहीं पता। लेकिन मसला तब होता है
جب آپ نے ٹریفک کے معنی بتانا ہے بچوں کو، ان کے لیے ضروری الفاظ کا انتخاب یہاں بعض اوقات ذرا آپ کو بھی مشکل پیش آتی ہے۔ اسی لیے یہ معنی میں لکھ کر ٹیوٹوریل میں شامل کرتا ہوں جو اسکرین پر آپ کو لکھے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک کے معنی ہیں لوگوں اور گاڑیوں وغیرہ کا سڑکوں پر سے گزرنا، اس کو ٹریفک کہتے ہیں۔ فٹ پاتھ، سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے الگ جگہ، بلکہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو فٹ پاتھ کیوں کہا جاتا ہے، بلکہ بچوں سے پوچھ کر ان کی مدد سے اس کے معنی تک پہنچیں۔ آپ بچوں سے پوچھیں کہ فٹ کیا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے پاؤں، اور پاتھ راستہ۔ اب فٹ پاؤں کا راستہ ظاہر ہے، پاؤں سے ہم چلتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ۔ حد رفتار، زیادہ سے زیادہ رفتار، یعنی اس کا مطلب بتائیں آپ بچوں کو کہ سڑکوں پر چاہے وہ جی ٹی روڈ ہو یا موٹر وے ہو، تو دونوں قسم کی سڑکوں پر ایک قانون ہے کہ آپ اس سے زیادہ رفتار سے نہیں چل سکتے۔ جیسے موٹر وے پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ چلیں گے تو پھر چالان ہو جاتا ہے۔ زیبرا کراسنگ، سڑک پر زیبرے جیسی لائنیں جہاں سے پیدل چلنے والوں کو سڑک پار کرنی چاہیے۔ اس کے معنی سمجھانے کے لیے آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس کس بچے نے زیبرا دیکھا ہے، یا تصویر اس کی دیکھی یا اس کو ویڈیو میں دیکھا ہے، تو اس کے جسم پر لائنیں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو زیبرا کراسنگ کہا جاتا ہے۔ کراسنگ کا مطلب ہے آپ نے کراس کرنی ہے، سڑک پار کرنی ہے۔ لازم، ضروری، افراد، آپ بتائیے گا کہ یہ فرد کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں لوگ۔ متن سے متعلق تشریحات پر آتے ہیں۔ سیٹ بیلٹ کا ذکر ہے۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کے فائدے آپ بچوں کو بتائیں گے، اور سیٹ بیلٹ باندھنے کا بڑا فائدہ جو آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ گاڑی کی کہیں ٹکر ہو جائے، تو اب یہاں ہم سائنس کی باتیں تو نہیں کر سکتے، مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس رفتار سے گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جب گاڑی ٹکراتی ہے تو گاڑی تو رک جاتی ہے، لیکن جو اس کے اندر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آگے کی طرف زور سے ٹکراتے ہیں۔ اگر انہیں سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے تو پھر وہ آگے ڈیش بورڈ پر ٹکرائیں گے نہیں۔ اب یہاں سے پھر آپ دوسرا جو ایک تشریح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ بیلٹ بچوں کو بھی باندھنی چاہیے۔ کیوں باندھنی چاہیے؟ آپ بچوں کو بتائیں کہ عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے تو خود تو سیٹ بیلٹ باندھ دیتا ہے، لیکن ساتھ والی سیٹ پر بچہ ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ گاڑی کی ٹکر ہو جائے تو گاڑی چلانے والا تو بچ جائے گا، بچے کو بہت چوٹیں آئیں گی۔ لہذا آپ بچوں کو یہ تلقین بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد بتائیے گا کہ بچے خود اپنے پیرنٹس کو جو گاڑی چلا رہے ہیں ان سے کہیں کہ میں نے بھی سیٹ بیلٹ باندھنی ہے۔ ہیلمٹ پہننے کے فائدے۔ ہیلمٹ سر پہ ہوتا ہے، آپ بچوں کو اس کا فائدہ یہ بتائیے گا کہ موٹر سائیکل سے گرنے کی صورت میں جو سب سے نازک حصہ انسان کے جسم کا ہوتا ہے وہ ہے سر۔ سر کے اندر دماغ ہے، اور دماغ ہی سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ بچوں کو بتائیے گا کہ ہیلمٹ پہننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ چوٹ سے سر بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر سر ہیلمٹ نہیں ہے اور سر سڑک پر زور سے لگے گا تو پھر بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ چلتی گاڑی پر سوار ہونے یا اس سے اترنے کے نقصانات کیا ہیں۔ نقصان یہی ہے، نہ تو چلتی گاڑی پر سوار ہونا چاہیے، نہ چلتی گاڑی سے اترنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے کہ جو چلتی گاڑی پر سوار ہونا چاہتا ہے یا اترنے کی کوشش کرتا ہے وہ گرے گا اور اس کو شدید چوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ بلکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ اگر فرض کرے کوئی چلتی بس سے اترتا ہے تو وہ ایسے گر جاتا ہے کہ پچھلا ٹائر اس کے گاڑی کا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور اس سے پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام۔ یہ لکھا ہے کہ طلباء کو سڑک پار کرنے کی مشق کرو ہے۔ محترم ٹیچر، یہاں میں آپ سے ایک بڑی اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بلا تکلف مجھے کسی کتاب لکھنے والے سے ایسی کوئی کے خلاف بات نہیں ہے، سب بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات ایسی سرگرمی تجویز کر دی جاتی ہے جو اسکول کے بچوں سے کروانا عملی طور پر ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ طلباء کو سڑک پار کرنے کی مشق کروائیں۔ اب آج کل شہروں میں رش کا عالم کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ کوئی فائنل ورڈ نہیں ہوتا۔ کتاب میں اگر کوئی سرگرمی تجویز کی گئی ہے تو اس میں کچھ آپ رد و بدل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اب یہ سڑک پار کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے یار کہ آپ بچوں کو لے جائیں پوری کلاس کو اور پھر سڑک پار کروائیں۔ اس لیے یہ جو سرگرمی ہے صفحہ 48 پر جس کا حاصل تعلم نمبر 2 ہے، یہ مشق کمرہ جماعت کے اندر بھی کروائی جا سکتی ہے کہ کیسے سڑک پار کرنی ہے، پار کرنے سے پہلے دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ کو معلوم ہے۔ چند ایک بچوں کو کہیں کہ وہ عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں کہ سڑک پار کیسے کرنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔